Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amara and I am a lecturer of commerce here in Concordia Colleges Sialkot. The book which we are going to discuss is Principles of Commerce, Usul Tijarat. इंग्लिश में इसे प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स कहते हैं और उर्दू में इसे असूल तिजारत का नाम दिया जाता है। और इसके डिफरेंट टॉपिक्स को हम यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो टॉपिक हमने कवर करना है वो है दफ्तर की तंजीम के मकासद या फिर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के। किसी भी दफ्तर जो है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको बनाने के मकासद क्या हो सकते हैं, उसको बनाने की जो है वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं कि हम क्यों एक ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक दफ्तरी तंजीम हम क्यों बनाते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक में उन्होंने हमें क्या बताने की कोशिश की है और क्या हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। उसमें सबसे पहला पॉइंट देखें जो हमें यहाँ पे दिया जा रहा है वो है ज़िम्मेदारी का तयन। कि सबसे पहले तो देखें कि एक दफ्तर बनाने का एक मकसद बहुत बड़ा जो है वो ये होता है कि आपको ये पता चले कि आपने किस सिमत में जाना है। आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो आपने तयन करना होता है कि किस तरह से काम को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है वो डिवाइड किया जाएगा और फिर किस तरह से डिफरेंट शोबों में वो काम तकसीम करके उनको उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और उनसे वो काम करवाया जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे काम को मुख्तलिफ शोबों में इस तरह से तकसीम किया जाए कि काम करने वाले अफराद की ज़िम्मेदारी का तयन किया जा सके ताकि ज़िम्मेदार अफराद से काम से मुतल्लिक बासपुरस की जा सके। ठीक है ना। आपने काम को लोकेट करना होता है, आपने लोगों को ज़िम्मेदारी देनी होती है, आपने उनको ये चीज़ बतानी होती है कि किस तरह से वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं और उनको पता होता है, आपने उनको टाइम लिमिट्स देनी होती हैं कि आप अपने काम को इतने टाइम में ख़त्म करें। तो फिर एक दफ्तर का मकसद ये होता है कि वो ये देखे कि क्या सब लोग अपनी ज़िम्मेदारी को उस तरीके से पूरी कर रहे हैं, अपने काम को उस तरीके से अंजाम दे रहे हैं कि जिस तरीके से उनको उस काम को करना चाहिए, और कितना कोई बंदा जो है वो कितनी ज़िम्मेदारी या कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी काम की जो है वो ले रहा है। ठीक है। इस तरह से पॉइंट नंबर 2 में देखें राजदारी यानी सीक्रेसी, कि आपका एक बहुत बड़ा मकसद ऑफिस बनाने का ये होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। आपकी इन्फॉर्मेशन जब सेंट्रलाइज्ड होती है, जब आपकी इन्फॉर्मेशन एक ख़ास जगह पे स्टोर होती है, तो फिर वहाँ से उसके लीक होने के चांसेस, क्योंकि आपने वहाँ पे मैनेजमेंट ही वो हायर की होती है, वहाँ पे स्टाफ ही वो हायर किया होता है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन को वहाँ से लीक होने नहीं देता। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सीक्रेसी आपकी मेंटेन होती है। अगर आप अपने ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन एक बनाते हैं, एक दफ्तर आप कायम करते हैं, तो उसको बनाने का सबसे बड़ा मकसद जो है वो ये होता है कि आप के ओवरऑल बिजनेस सीक्रेट्स जो हैं वो रिवील ना हों, बल्कि वो आपके अपने तक ही रहें। और आपके इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो आपके अकाउंट्स के हवाले से है, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ के हवाले से है, आपके एचआर के हवाले से है, आपके लॉजिस्टिक्स के हवाले से है, आपके पैकिंग डिपार्टमेंट के हवाले से है, आपके किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपने देखना है कि वहाँ पे उस डिपार्टमेंट की जो सीक्रेसी है वो मेंटेन रहे और वो बिल्कुल भी सीक्रेसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड आपको यहाँ पे इसका बताया गया है, ऑब्जेक्टिव आपके साथ डिस्कस किया गया है, वो आप देखें कि उन्होंने बताया कि बेहतर कारकर्दगी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फिर पॉइंट है कि आप ऑफिस बनाते इसलिए हो कि एक बेहतर तौर पे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा आप जो है वो कर सकें। देखिए, जब तक ऑफिस नहीं होगा, जब तक आपने ऑफिस नहीं बनाया होगा, आपको इस चीज़ का नहीं पता होगा कि आपका जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। आपके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आपको पता होता है कि वो आपने ड्यूटीज़ लगाई होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगाई होती हैं। जो आपका एचआर का डिपार्टमेंट है वहाँ पे डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, आपके अकाउंट ऑफिस है तो वहाँ पे डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं। देखिए, काम इंसान तभी करता है कि जब उसकी सुपरविजन होती है। आमतौर पर लोग अंडर, क्योंकि देखिए आपका अपना कारोबार है, फिर तो आप उसमें ज़ाती दिलचस्पी लेते हैं। आपको पता होता है कि ये मेरा कारोबार है, मैंने इसमें पर्सनल इंटरेस्ट के साथ इसको आगे लेके जाना है, और आप अपने पूरे एफर्ट्स और पूरी स्किल्स जो हैं, आप अपने इवन अपना पैसा भी, अपना टाइम भी, हर चीज़ आप अपने कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि कल को इससे आपको कितने प्रॉफिट्स जो है वो मिल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि आप अगर आप ख़ुद तो आप अपना काम बहुत दिल लगी से कर रहे हैं और बहुत ही आप अपने काम को, अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जो आपने आगे अपने लोगों को हायर किया हुआ है, एम्प्लॉयज़ को हायर किया हुआ है, उनकी बेहतर कारकर्दगी के लिए और उनके काम को चेकआउट करने के लिए उनके ऊपर एक अच्छी सुपरविजन क्रिएट करनी पड़ती है। और उस सुपरविजन को क्रिएट करने का जो एक ज़रिया है वो है ऑफिस के। आप एक ऑफिस मेंटेन करते हैं कि जहाँ पे फिर आप
پراپر سپرویژن کے انڈر آپ کے لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ رپورٹ آفس میں ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے کام میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی شو کریں گے, کسی قسم کا اپنے کام میں کوئی مسئلہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو ہماری فوری طور پہ جو ہے وہ ایک پکڑ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اگر انسان کو اس چیز کا ڈر نہ ہو کہ میں نے کسی کو جواب نہیں دینا یا میں کسی کو آنسریبل نہیں ہوں, تو پھر اس میں کام کرنے کی اس طرح سے وہ ایفرٹ بھی نہیں رہتی اور نہ ہی وہ جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے. لیکن اگر انسان کو یہ دیکھیں, یہ ہماری انسان کی نیچر ہے کہ اگر اس کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہو نا کہ میں نے کسی کو جواب دینا ہے اور میں کسی کو آنسریبل ہوں, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جتنی بہتر کارکردگی ہو اس کو شو کروں, سو دیٹ کہ نہ صرف مجھے بھی اس چیز کا انعام ملے, میرا ادارہ اس کی گڈ ول تو کریٹ ہو لیکن اس کو بھی کچھ نہ کچھ اس کا انعام ملے. تو یہ ایک بڑی ضروری, بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ادارے کی بینیفٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کی تو نہ صرف اس ادارے کی بینیفٹ کے لیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ وہ آپ کے اوور آل آپ کے امیج کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں, اچھا پرفارم کرتے ہیں, تو آپ کو اپریسیشن ملتی ہے. آپ کی اپریسیشن کے لیے آفس نے ڈفرینٹ چیزیں جو ہے وہ مینیج کی ہوتی ہیں. سم ٹائمز آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی نمائندہ جو ہے, دفتری نمائندہ, دفتری کارکن ایک اچھا اپنا امیج شو کرتا ہے اور اپنے کام کو اچھے طریقے سے شو کرتا ہے اور اس چیز کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک رسپانسبل پرسن ہے, تو پھر اس چیز کا آپ کو علم ہوگا کہ آفس کی طرف سے عام طور پہ اس طرح کے لوگوں کے لیے ٹرپس ارینج کیے جاتے ہیں. آفس والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی محنت کو سراہیں اور ان کو عام طور پہ عمرے کے ٹکٹس دے دیے جاتے ہیں, کوئی ہاؤس رینٹ پہ دے دیا جاتا ہے, گاڑی لون پہ دے دی جاتی ہے. تو اس طرح کے ڈفرینٹ فیورز جو ہیں یا بونسز جو ہیں یا ڈفرینٹ پروموشن ٹیکنیکس جو ہیں وہ آپ کا ادارہ استعمال کرتا ہے آپ کے ایفرٹ کو آنر کرنے کے لیے. آپ کے جو بھی آپ ایفرٹ کرتے ہو اس کو آنر کرنے کے لیے آپ کا ادارہ اس چیز کو استعمال کرتا ہے. تو یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ جتنی زیادہ بہتر کارکردگی, جتنی زیادہ اچھی پرفارمنس آپ اپنے ادارے کو دیتے ہیں, تو آپ کا ادارہ بھی اس کو اپریشیٹ کرتا ہے, اس کو آنر کرتا ہے اور ایک اچھا جو ہے امیج اوور آل کریٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے دیکھیں کہ نیکسٹ ٹاپک جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے اس بک میں وہ ہے دفتر کا تنظیمی ڈھانچہ, یعنی آرگنائزیشنل اسٹرکچر آف این آفس. اب آرگنائزیشنل اسٹرکچر اوور آل یہاں پہ آپ کے پاس گیون ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو انہوں نے وزارت تعلیم کا جو ہے ایک تنظیمی ڈھانچہ بتایا ہے. اس میں سب سے پہلے انہوں نے ڈسکس کیا ہے ایک وزیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک ایگزامپل دے کے آپ کو سمجھایا گیا ہے جس میں وزارت تعلیم کی آپ کو انہوں نے آرگنائزیشنل اسٹرکچر بتایا کہ اگر کیونکہ ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں, اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہمارا سارا کام ہے, تو یہ چیز جو ہے اس میں آپ کی آ جاتی ہے کہ آپ کو اس چیز کو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے آپ اپنا اسٹرکچر, آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہے وہ کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے وزیر ہوتا ہے. وزیر جو ہے پھر نیکسٹ 2 اس کے انڈر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, جس میں ایک سیکرٹری ہوتا ہے, ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہوتا ہے. تو یہ 2 لوگ جو ہیں وزیر کے انڈر جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے سیکرٹری کے انڈر جو ہے وہ جوائنٹ سیکرٹری کام کر رہا ہوتا ہے اور ایڈیشنل سیکرٹری کے انڈر بھی جوائنٹ سیکرٹری کام کر رہا ہوتا ہے. ان کے بعد ڈپٹی سیکرٹری کی باری آ جاتی ہے, اور ڈپٹی سیکرٹری کے بعد آپ دیکھیں کہ سیکشن آفیسر ہوتا ہے, اور سیکشن آفیسر کے بعد یہاں پہ سپریڈینٹ, اسسٹنٹ, اسٹینوگرافر اور جونیئر کلرک, یہ سارے جو ہیں ان کے بعد آتے ہیں. تو یہ ایک اوور آل آپ کو اسٹرکچر بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم نے کسی کو وزیر کا عہدہ دیا ہے اور کوئی سب سے پہلے کسی کو وزارت دی ہے, تو وہ اکیلا اس چیز کو مینیج نہیں کر رہا, بلکہ وہ ایک سپرویژن کر رہا ہے ان سب لوگوں کی اور دیکھ رہا ہے کہ آیا یہ لوگ اپنے فنکشنز پرفارم پراپرلی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کا جو وزیر ہے وہ اس کے آگے بھی جو ڈفرینٹ ایک اسٹرکچر میں ہمیں لوگ دکھائے گئے ہیں کہ ان لوگوں نے جیسے جوائنٹ سیکرٹری ہے, جوائنٹ سیکرٹری ہے, ڈپٹی سیکرٹری ہے, سیکشن آفیسر ہے, یہ سارا جو کام ہے وہ سارا ان سب میں ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے اور ان سب میں منقسم کیا گیا ہے, تقسیم کیا گیا ہے. اور اب ان سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو آرڈرز یہاں سے آئیں, اس لیول سے, اس بندے سے جو آرڈرز آئیں ان کو پورا کیا جائے, ان آرڈرز کو فالو کیا جائے, اور پھر جو ہے اس چیز کو نیکسٹ ان کو جب وہ اپنا کام کر لیں تو پھر یہاں پہ انفارم کیا جائے کہ دے ہیو ڈن دا پروجیکٹ. تو دیز آل پیپل آر آنسریبل ٹو دس پرسن, کہ یہ جو وزیر ہے اس بندے کو, یہ سارے لوگ آنسریبل ہیں. تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم نے وزیر کو آنسر کرنا ہے, ہم نے ان کو بتانا ہے اپنا اباؤٹ آور فنکشنز, اباؤٹ آور آبجیکٹیوز, اباؤٹ آور ورک لوڈ. تو اس لیے وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ کام کو مکمل طور پہ دھیان کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ اپنے کام کو اور اپنے فرائض کو سر انجام دیں. اسی طرح سے دیکھیں کہ نیکسٹ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے, نیکسٹ ٹاپک جو یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈسکس کیا جا رہا ہے, وہ آپ دیکھیں وہ ٹاپک ہے دفتری
تنظیم کے اہم شعبہ جات یعنی ڈپارٹمنٹس آف بزنس آرگنائزیشن کہ بزنس آرگنائزیشن جو ہے اس کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کہ جن کو یہاں پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. اس میں سب سے پہلے دیکھیں شعبہ خرید کہ اس شعبہ پر فروخت کی جانے والی اور ادارے کے استعمال کے لیے ضروری اشیاء کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, جو ڈفرینٹ آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں بزنس آرگنائزیشن کے, دفتری تنظیم کے اہم شعبہ جات ہیں. اس میں سب سے پہلے جو شعبہ ہے وہ ہے شعبہ خرید. یعنی شعبہ خرید میں آپ نے بیسکلی کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے جو بھی آپ کا یہ ہوتا ہے پرچیز ڈپارٹمنٹ آپ کا, تو پرچیز ڈپارٹمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے عام طور پہ کہ پرچیزز آپ نے کرنی ہوتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کا پرچیز ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو بھی آپ کا را مٹیریل وغیرہ ہوگا یا جو بھی چیزیں آپ کی بزنس میں امپورٹنٹ پرچیزز آپ کی ہوں گی, مشینری ہوگی پرچیز کرنے والی, یا جو بھی آپ نے ڈفرینٹ فرنیچر پرچیز کرنا ہے, وہ ساری رسپانسبلٹی اس شعبہ خرید کی اس پرچیز آفس کی ہوگی. اسی طرح سے نیکسٹ دیکھیں شعبہ فروخت یا آپ کا سیلز آفس ہوتا ہے یا سیلز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. یہاں پہ ساری کی ساری سیل مینیج ہو رہی ہوتی ہے. جس طرح اوپر آپ خرید کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, اوپر آپ پرچیزز کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, بالکل اسی طرح نیچے آپ فروخت کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کا سیلز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور اوپر آپ کا پرچیز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پرچیز ڈپارٹمنٹ میں پرچیزز مینیج ہو رہی ہوتی ہیں, سیلز ڈپارٹمنٹ میں سیلز مینیج ہو رہی ہوتی ہیں. اس طرح سے اس کے بعد دیکھیں انہوں نے ڈسکس کیا ہے ہمارے ساتھ شعبہ اشتہار بازی. شعبہ اشتہار بازی مطلب آپ کا یہ وہ شعبہ ہوتا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے کہ آپ کے چینل کو, آپ کے کاروبار کو, آپ کے بزنس کو زیادہ سے زیادہ ایڈورٹائز کیا جائے, اس کی زیادہ سے زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کی جائے, سو دیٹ کہ اس کو اپنے بزنس کو بڑھایا جا سکے. آج کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ کتنی ضروری ہے. جب تک کسی چیز کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی جاتی, لوگوں کو اس چیز کے بارے میں انفارمیشن نہیں دی جاتی, تب تک آپ اس چیز کے بارے میں جان نہیں سکتے اور آپ کو نہیں ہوتا کہ آیا یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو آج کے دور میں ہر چیز کو بڑھانے کے لیے, ہر چیز کا ایک اسکوپ اس کو بڑھانے کے لیے, اس کی مارکیٹ کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو ایڈورٹائز کریں. تو اسی طرح سے دیکھیں کہ نیکسٹ آپ کے ساتھ جو پوائنٹ ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے شعبہ وصولی اور ادائیگی کہ آپ کا پیمنٹس کا اور ریسیپٹس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. پیمنٹس اور ریسیپٹس کا ڈپارٹمنٹ آپ کی پیمنٹس اور ریسیپٹس مینیج کر رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا اسٹاک ان ہے, کتنا اسٹاک آؤٹ ہے, کتنی چیزیں جا رہی ہیں, کتنا پیسہ کاروبار سے جا رہا ہے اور کتنا پیسہ کاروبار میں آ رہا ہے, کون کون سے سورسز ہیں جہاں سے ہمیں پیمنٹس ہو رہی ہیں, اور کون کون سی وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پہ ہم نے جو ہے وہ جہاں سے ہم نے وصولیاں کرنی ہیں, اور کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم نے ادائیگیاں کرنی ہیں. تو یہ شعبہ نہ صرف زر نقد, چیک, بینک ڈرافٹ اور منی آرڈر وغیرہ کے ذریعے وصولی اور ادائیگی کا ذمہ دار ہوتا ہے, بلکہ ان وصولیوں اور ادائیگیوں کے اندراج کی ذمہ داری بھی اس شعبے پہ ہوتی ہے. یعنی اس نے نہ صرف اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جتنا بھی اسٹاک ان یا اسٹاک آؤٹ ہے یا پیمنٹس یا ریسیپٹس ہیں, بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ان کا ریکارڈ پراپرلی مینٹین کرے. اس نے ریکارڈ بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے. اچھا جی, اسی طریقے سے نیکسٹ جو انہوں نے ہمارے ساتھ یہاں پہ پوائنٹ ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے کہ شعبہ حسابات کے آپ کا جو اکاؤنٹس کا شعبہ ہے وہ بھی یہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس کی بھی ساری کی ساری جو ایک ذمہ داری ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس نے آپ کے اکاؤنٹس مینیج کرنے ہوتے ہیں, اکاؤنٹس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنا پیسہ جو ہے آ رہا ہے, کتنا پیسہ آپ کے کاروبار سے جا رہا ہے, کیا آپ کی پرچیزز ہیں, کیا آپ کی سیلز ہیں, کتنی مشینری پرچیز کر رہے ہیں, کتنا را مٹیریل پرچیز کر رہے ہیں, امپلائیز کو کتنی پیمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے جو ہے جتنے بھی آپ کے اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہینڈل کیے جاتے ہیں اور اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کی ہینڈلنگ ہوتی ہے. اس طرح سے دیکھیں آپ کا شعبہ شماریات ہے کہ اس شعبے کے ذمہ اہم کاروباری سرگرمیوں کے متعلق بنیادی معلومات اکٹھا کرنا ہوتا ہے, کہ اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جتنی بھی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے یہ اس کو گیدر کرتا ہے اور اپنے پاس اسٹور کر لیتا ہے. تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ شعبہ شماریات ہے. اسی طرح سے دیکھیں آپ کا انتظامی جو ہے وہ آپ کو شعبے کے بارے میں بتایا گیا ہے. شعبہ شماریات کے بعد جو نیکسٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے انتظامی شعبہ, کہ انتظامی شعبے میں بیسکلی آپ کے جو آپ کی اوور آل مینجمنٹ ہے اس کی بات یہاں پہ ہم کرتے ہیں کہ دفتری تنظیم کا یہ شعبہ ملازمین کی بھرتی, ترقی, تنزلی, تبادلہ اور ریٹائرمنٹ کے معاملات سے ڈیل کرتا ہے. یعنی اس کو یہ پتہ ہوتا ہے آپ کی مینجمنٹ کو, یا آپ کی اوور آل مینجمنٹ ہوتی ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے لوگ ہائر کر رہے ہیں, کتنے لوگوں کو ریٹائر کر رہے ہیں, کتنے لوگوں کو ہم فائر کر رہے ہیں, کون سی ایکسپرٹیز ہمیں چاہیے, کون سی ریسرچ ٹیم ہم نے رکھنی ہے, کون سے اچھے
امپلائیز جو ہیں جو کہ محنت کش امپلائیز ہیں اور ہمارا کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، ان کو انہوں نے رکھنا ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے سارا کا سارا کام ان کے اوپر کہ ان لوگوں نے اس چیز کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے دیکھیے شعبہ مراسلات ہے آپ کا. شعبہ مراسلات جو ہے بیسکلی آپ کا خط و کتابت کا شعبہ ہوتا ہے. اس نے آپ کی ساری خط و کتابت کو وصول کرنا، اس کو بیچنے کی ذمہ داری جو ہے وہ ساری کی ساری آپ کے اس شعبے نے قبول کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیں نیکسٹ ہمارے ساتھ جو ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے کہ اس شعبہ مراسلات کے بعد ہمارے یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو کور کر دیا گیا ہے، اور یہاں پہ ہمارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، جو ہمارے امپورٹنٹ بزنس ڈپارٹمنٹس ہیں، جو ہمارے بزنس کے شعبہ جات ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ درس کے کویشچنز ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سے امپورٹنٹ کویشچنز ہیں. سب سے پہلے جو فرسٹ کویشچن ہے کہ دفتر کی تعریف کریں اور اس کی ضرورت اور اہمیت پر روشنی ڈالیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. ٹھیک ہے، دفتری کارکن کے اوصاف بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ کویشچن ہے. تو یہ ہے آپ کے پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ جن کو ہم انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد آپ کے شارٹ کویشچنز ہیں، ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے شارٹ کویشچنز میں بیسکلی کیا جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور اس کو آپ نے ریوائز کر لینا ہے، پڑھ لینا ہے. پیپر پوائنٹ آف ویو سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد کثیر الانتہابی سوالات ہیں، ان کو آپ نے ٹک مارک کر لینا ہے کیونکہ چیپٹر ہم نے کور کر لیا ہے. پھر آپ نے ان کو جو ہے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ خود سے ٹک مارک کریں کیونکہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، چیپٹر کو ہم پڑھ چکے ہیں. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیپٹر نمبر 23 ہوگا. آفس مشینز، دفتری مشینز کے حوالے سے ٹاپک ہوگا. اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. دس از اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.